अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 8 सितंबर का जलसा हो गया। था कि ये जलसा होना है, कई दफ़ा तारीखें आईं और ऐसे था कि ये जलसा होगा और सारे पांसे पलट जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। अडयाला से इमरान खान बाहर आ जाएगा, जहाज़ों पे शरीफ फैमिली या जो दीगर सियासतदान हैं वो बैठ के वो बाहर चले जाएंगे। तो जनाब, सब कुछ हो चुका है और कोई खबर ही नहीं है। जलसे की खबर कवरेज जो हुई रूटीन में, जैसे जलसे होते हैं वैसे हुआ, और उस जलसे में जो कुछ हुआ उसकी हम आपको तफसील भी बताते हैं और उसका भी कुछ तज्जिया लेते हैं। लेकिन एक ये भी जायजा लेते हैं कि इस वक्त अडयाला में कैदी 804, खैर अभी तो वो 804 नंबर नहीं है, नाम उसके साथ जुड़ गया है, क्या पोजीशन होगी। हो सकता है, बल्कि शायद, बल्कि यकीनन वो मुंतजर होगा कि संगजानी से काफिले आएंगे, सारी रुकावटें हटाते हुए तूफान की तरह उसके जो कारकुन हैं और उसको अडयाला से बाहर ले जाएंगे, क्योंकि जो कानून का रास्ता है उससे तो वो बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि केसेस बड़े मजबूत हैं। तो ये एक तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये एक शो था जो हमने उसका पूरा जायजा लिया दिन भर, इसकी एक्टिविटी। एक तो ये सोशल मीडिया पर था, दूसरा ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का था, और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो सरकारी वसाइल थे ये उनका शो था। आने जाने के लिए आमदोरफ्त का इंतजाम, ट्रैफिक का, अपना गाड़ियों का और सारा वसाइल, तो जो सरकारी तरीका होता है जब जो भी हुकूमत पावर में होती है वो अपने जलसे इसी तरह कामयाब करती है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपको मैं साथ विजुअल्स, अब तो मेरा ख्याल है कि आपको शायद वैसे मुझसे ज्यादा पता हो, आप देख चुके हैं। मायूस कुन हाजिरी, तहरीके इंसाफ टूट चुकी है, तहरीके इंसाफ बिखर चुकी है। ये संगजानी के इस 8 सितंबर के शो का समझे नतीजा है, या उससे ये आपको एक नतीजा अखज कर सकते हैं। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, उस जलसे के स्टेज पर जो महमूद अचकजई हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, वो फट पड़े। उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि ये इस तरह ये तरीके नहीं चलती, ये इनकलाब ऐसे नहीं आते, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जेब कतरे यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ तो अपनी जेब बचाना मुश्किल है, गालम गलोच, खवातीन के जो इंक्लोयर में वही धींगा मुश्ती। और शेर अफजल मरवत को देखें, लीडर है, आप विजुअल देख लें। मुझे तो अफसोस हुआ देख के कि हमारे मुल्क में ये आलम हो चुका है, हमारी जो लीडरशिप का, जो बड़ी नाम नेहाद और बड़े दावे करती है इनकलाब लाने की, और नजरियाती तौर पे वो अपने आप को बड़ी सबसे मजबूत जमात कहते हैं, थप्पड़ मार दिया। कोई तू तकरार हुई होगी, आपने बर्दाश्त ही नहीं है। और थप्पड़ खाने वालों पे भी आफरीन है भाई, आप थप्पड़ खाते इतने बेगैरत हैं, फैंटी लगा देते जवाब में, यार कमाल हो गया, ये क्या वो लीडर है? ऐसा वो तो लीडर है ही नहीं, आपको थप्पड़ मार रहा है। और फिर उसके बाद जो चुंगी नंबर 26 पे हुआ, वही पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, और वहां जो सूरत हाल फैंटी लगी, घंटे में सारे तितर बितर। हाँ, उसमें अफसोसनाक है सूरत हाल, जख्मी भी हुए पुलिस के एसएसपी। तो जनाब, अब इस जलसे, ये जलसा हो गया, जलसा तो गुजर गया, जलसे के बाद अब क्या होगा जनाब, हम आपको बताते हैं। जलसे के बाद पीटीआई अब और टूटेगी और बिखरेगी। खैबर पख्तूनख्वा में हालात आपको नजर आएंगे, वहां पे अंदरूनी तौर पे ये मामला चल रहे थे, हमारे पास ये मालूमात थी, हम वक्तन फक्तन ये आपसे बात करते आए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई में धड़े बंदी जो है वो बहुत वाजे हो चुकी है। एक धड़ा सिर्फ हुकूमत करना चाहता है, एक धड़ा उस हुकूमत में अपना हिस्सा लेना चाहता है, एक धड़ा चाहता है कि इनको निकाल के वो खुद पावर में आ जाए। तो वही सारी गेम है जो पावर पॉलिटिक्स की होती है। आखिरी सूबा है जहां इनके पास इक्तदार है। तो जनाब, पीटीआई का जो आखिरी मरकज है, इस संगजानी जलसे के बाद वो भी बिखर जाएगा। और क्या होगा? और ये होगा कि बानी चेयरमैन जो इमरान खान है वो भी बिखर जाएंगे। उनके लिए ये बहुत मायूसी का दिन है। ये जलसे से ये एक उनके लिए डेटरेंस था, इसको यहां पे बिल्ड किया था कि जलसा होगा तो ये होगा, जलसा होगा तो ये होगा।
وہ ڈیٹرنس انہوں نے ختم کر دیا. یہ ان کی بیوقوفی تھی, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ حالات ہوں گے. اور اس دفعہ چینلز پہ کوریج بھی تو کمال ہوئی, ابھی تک ہو رہی ہے, سب کچھ دکھایا گیا. سوشل میڈیا پہ ساری گیم تو سوشل میڈیا پہ تھی. کراچی سے تصویریں چڑھ رہی ہیں, جلسے میں شرکت کے لیے اتنے قافلے روانہ حیدرآباد سے چڑھ رہی ہیں, رحیم یار خان سے چڑھ رہی ہیں, ملتان, بہاولپور, ساہیوال, فیصل آباد, لاہور, موٹر وے سے جی ٹی روڈ کے جتنے شہر ہیں وہاں سے قافلے, اور خیبر پختونخوا میں تو ہر جگہ سے تصاویر ہی تصاویر, ویڈیوز کہ جناب پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. آزاد کشمیر سے, لیکن ایک روٹس بنا کے دیا گیا, سب کچھ پلان تھا. اس دفعہ انتظامیہ نے کہا بھائی کر لو, آ جاؤ, یہ راستے ہیں جیسے ہوتا ہے, اس پہ آپ نے آنا, ٹائم بھی طے تھا, سب کچھ طے تھا. چند ہزار لوگ, اور وہ بھی آپس میں کوئی ان میں ربط نظر نہیں آ رہا تھا, ایک جماعت نہیں تھی. یہی محمود خان اچکزئی نے بھی کہا یہ ہجوم بن گئی ہے پی ٹی آئی, اس طرح انقلاب نہیں آتے. تو جناب یہ جلسے کی صورتحال, اور اب آئندہ کیا ہوگا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں. اس جلسے کے بعد اب جو یہ جلسے کے منتظمین ہیں وہ بھگتیں گے. قانون اس ملک میں بن چکا ہے. بھائی آپ نے اگر وعدہ کیا کہ ہم نے 7 بجے جلسہ ختم کرنا ہے تو کیوں نہیں کیا؟ آپ ایک سیاسی جماعت ہے نا, آپ نظم و ضبط کے تحت ہیں, اب ملک کے آئین اور قانون کے تحت ہیں. آپ نے وعدہ بھی کیا کہ ہم 7 بجے ختم کریں گے, اور جو طے شدہ روٹس ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. آپ نے دونوں باتوں کی خلاف ورزی کی. تو اب اس پہ انتظامیہ کیا ایکشن لیتی ہے دیکھنے کی بات ہے, معافی ملتی ہے نہیں ملتی. لیکن جب پی ٹی آئی دوبارہ جلسہ کرنے جائے گی, کوئی اس کی اجازت لینے جائے گی, تو یہ والا جو آپ کا وعدہ خلافی کا ایک پورا پہلو ہے یہ ضرور سامنے آئے گا. تو بہرحال بات ادھر کی ادھر ہے, نہ عمران خان باہر آ رہا ہے, نہ عمران خان کے کیسز کسی جلسے سے ختم ہونے والے ہیں, وہ آئین و قانون کے مطابق ہوں گے, اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور جو 9 مئی کا معاملہ ہے اور جو فیض حمید کے کورٹ مارشل کا معاملہ ہے, اس کا اب اسے اور زیادہ بھگتنا ہوگا. یہ ٹیسٹ کیس تھا کہ شاید اب بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے اور پتہ نہیں کس ملک میں قیامت آ جائے گی. تو جناب پتہ چل گیا کہ عمران خان کی کہانی ختم ہے. لوگ اب اس کے ساتھ اس طرح سوشل میڈیا پہ ہیں, وہ کہاں سے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں. عملاً کوئی پارٹی اس وقت موجود نہیں ہے, اور اب کورٹ مارشل کی کاروائی اگر عمران خان کے خلاف ہوتی ہے سنجانی جلسے کے بعد, کوئی رد عمل نہیں آئے گا, یہ طے ہو گیا ہے. تو یہ عمران خان کے لیے, بشرا بی بی کے لیے, جنرل فیض کے لیے, اور ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ملک میں یہ سازشیں رچائی تھی, یہ فیصلے کیے تھے کہ ہم پاور میں ہیں اور ہم یہ کریں گے, اور ہم کتنے سال تک حکمران بنے رہیں گے, اپنے مخالفین کو ہم سیاست کا حق بھی نہیں دیں گے. تو آج وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں. سنجانی جلسے کے بعد اب اگر عمران خان کا جو کورٹ مارشل شروع ہوتا ہے اور فوجی عدالت میں اس کا کیس جاتا ہے تو بڑی پریشان کن صورتحال ہوگی, اس کے لیے بھی, اس کی پارٹی کے لیے بھی, کیونکہ رد عمل تو اب نہیں آئے گا, ختم ہوگی کہانی. جب 9 مئی کو نہیں آیا تھا اس کو یہ بھگت رہے ہیں, سنجانی جلسے نے تو بالکل ہی کہانی واڑ دی ہے. تو بہرحال جی ایک اور بات جو اسی سے جڑی ہے, اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں تو بہت عرصے سے تھیں. یہی اسرائیل اور عمران خان کا جو ایک تعلق اور اس کو یہاں پہ لانچ کیا گیا تھا, وہ آشکاری چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن ابھی ایک آرٹیکل اسرائیلی اخبار میں وہ اس کی وجہ بنا ہے. لیکن بحث بہت زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اس سے بھی کہیں زیادہ اس وقت ملک میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان اور اسرائیل کی جو پلاننگ تھی پاکستان پہ کنٹرول کرنے کی, اور پاکستان کے ذریعے جو امت مسلمہ کو اسرائیل کے قریب کرنے کی, اور بذریعہ عمران خان کے, ظاہری بات ہے اگر پاکستان اور عمران خان اس کا حکمران ہوتا اور آگے آتا اور یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے سعودی عرب, یو اے ای, باقیوں کے بھی اوپر بھی پریشر پڑتا, ایک لابنگ ہوتی, تو یہ بہت بڑی گیم. اچھا ابھی بھی وہ اسی پہ ہی کاربند ہے کہ اب وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ پاکستان پہ پریشر ہو, اور یہ پریشر آئے گا کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے. جب یہ سازش اتنی بڑی ہے اور یہ کھل بھی چکی ہے تو اب وہ اپنا پریشر ہر طرح سے ہوگا پاکستان کے اوپر, ان تمام قوتوں کا. ایک پاورفل لابی ہے,
گولڈ سمتھ جو پروجیکٹ ہے ان کی. اور اب تو نجم سیٹھی کا جو یہ ایک آرٹیکل آیا, سوری پروگرام ہے سما ٹی وی پہ, اس نے, اور نجم سیٹھی جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر پوری دلیل سے, انہوں نے, اب خبریں تو سب کے پاس تھی, انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے, انہوں نے ان کے کچھ الفاظ, کچھ لائنیں, انہوں نے یہ کہا کہ اصل حقائق کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکن جو سیاسی جماعت ہے ڈیموکریٹس, ان کی کوشش ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے مسائل کو حل کیا جائے. امریکہ کی دو اہم کوششیں ہیں, پہلی سعودی عرب اور اسرائیل تعلقات کو نارملائز کرنا تاکہ نئے راستے کھل سکیں, اور دوسری اسرائیل کو جنگ ختم کرنے اور غزہ سے فوج واپس بلانے پر قائل کرنا تاکہ امن قائم ہو سکے. جب یہ دونوں اقدامات ہو جائیں گے تو پاکستان پر دباؤ بڑھے گا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اور اسی حوالے سے نجم سیٹھی نے یہ بھی بتایا ہے, ان کا تجزیہ ہے, اور ان کی کچھ معلومات بھی ہوں گی یقیناً, کہ نیتن یاہو جو ہے وہ بہت غلط قسم کا آدمی ہے جو جھوٹے وعدے کرتا ہے. ممکن ہے کہ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مکمل تباہی کے بعد کوئی کمپرومائز کر کے بڑی فتح کا اعلان کریں کہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا, جیسے کہیں کہ حماس کو تباہ کر دیا, اور اس کے بعد سعودی عرب کو امریکہ کے ساتھ مل کے اسرائیل کچھ پیشکش کریں, اور سعودی عرب پھر پاکستان کو کچھ پیش کرے, جس پر پاکستان سوچے گا کہ کیا کرنا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے عمران خان کے یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو ان کا جو یہ ایک بگر ایک پلان ہے پورا, اس میں پاکستان میٹر کرتا ہے, اور پاکستان میں ان کے لیے عمران خان میٹر کرتا ہے. تو ویورز, یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس پہ اب سب کو سوچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف بحث و مباحثے کی بات نہیں, بہت بڑے الزامات ہیں. جب اتنی بڑی ایک سازش آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہی ہے, تو پھر پاکستان میں آپ جو یہ حکمران ہے, وہ سابق حکمران, وہ اس وقت قید بھی ہے, اس کے خلاف اور کیسز بھی ہیں, تو یہ والے معاملات بھی سامنے آ گئے ہیں. تو اس پہ تحقیقات ہوں ہر لیول پہ, ہر بڑے سطح پہ, وہ پھر اس کا راستہ روکا جائے. جب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ ایجنٹ ہے, اس کو ان مقاصد کے لیے یہاں پہ پروان چڑھایا گیا, ذہن سازی کی گئی, لمبی ایک طویل تاریخ ہے, آج ہماری جو نوجوان نسل کو اس طرف مائل کیا گیا, یہ ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے اتنی ہی پھر محنت درکار ہوگی جتنی ان طاقتوں نے کی. ان کے پاس سب کچھ تھا, سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں تھا, بیانیاں بنانا ان کے کنٹرول میں تھا. تو اس لیے اگر ہم کہیں جی کہ یہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ آ گئے ہیں, تو بھائی جب ساری عالمی طاقتیں اس کو بنانے کے لیے لگی ہوئی تھیں, اور پورا جو یہودی اور گولڈ سمتھ نیٹ ورک تھا, ان کا پیسہ تھا, وسائل تھے, صہیونی قوتیں تھیں, تو ہونا یہ اس طرح تو اور بھی ملکوں میں ماضی میں تاریخ گواہ ہے کہ یہ ہوا ہے. تو اس لیے یہاں بھی ہو گیا. تو اب جب آپ کو پتا چل گیا ہے, تو حکومت وقت اس کی یہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, بات کر رہے ہیں اس بات کو, وہ ایسے صرف بیانات کی حد تک نہیں ہے, اس پہ کوئی عملی کام بھی ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر تحقیقات اور پابندی لگنے کے اوپر بات ہونی چاہیے. ہاں, اگر یہ صرف الزامات ہیں تو پھر الزام تراشی نہ کریں, پھر کہیں کہ یہ الزام غلط ہے, اس کو موقع ملے گا. لیکن اگر عمران خان کا یہ ثابت ہوتا ہے اسرائیل کے ساتھ, آپ اس کو اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اور ماضی کی چیزیں بھی سامنے ہیں ساری, آپ کڑی سے کڑی ملائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایویڈنس ایسے ہوں کہ کوئی منہ سے بول رہا ہو. اس طرح کے معاملات میں آپ کو کڑی سے کڑی ملانی پڑتی ہے. جب ثابت ہو جاتا ہے تو پھر فل سٹاپ لگائیں, مکھو ٹھپیں پکا, اس سے کم کی گنجائش نہیں ہے. سنجانی جلسہ فیل ہونے کے بعد تو آپ کو اس بات کا بھی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جو کلٹ پیدا ہوا تھا, وہ پتہ نہیں اس ملک میں کیا فساد اور انتشار آ جائے. تو جناب, جن قوتوں نے 9 مئی کے بعد سے پاکستان میں پلاننگز کی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کلٹ کا جو ایک طاقت تھی اس کو ختم کرنے میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک نئی پھر کنٹروورسی بنتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں, اور وہ پاکستان کو بچانے کے لیے جس طرح لگے ہوئے ہیں, پاکستان میں ایک جو نظام حکومت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے, پاکستان میں جو تمام اداروں کے اندر آپس میں ایک ہم آہنگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے, ریاست کو ایک کامیاب ریاست, خوشحال ریاست کی طرف لے کے جانے کے لیے, عوام کو اس ایک مایوسی سے نکالنے کے لیے جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں. سنجانی جلسے کی جو ناکامی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ صحیح ٹریک پہ ہیں. ہمارے یہ تمام جو اس وقت قوتیں ہیں, میں نام نہیں لیتا, آپ سمجھ گئے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں, تو ان کو سلام ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.